अस्सलाम वालेकुम। फैसला बात प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। रमज़ान मुबारक जारी है, रमज़ान मुबारक की बरकतें रहमतें जारी हैं। हम रमज़ान को कैसे गुजारें, क्योंकि अगर बात करें आज 16वां रोज़ा है जुम्मतुल मुबारक, 15 रोज़े आधा रमज़ान गुज़र चुका है। हमने क्या पाया है, क्या खोया है, उसका मेरे ख़्याल में बेहतरीन अभी भी दिन बाकी हैं, अयाम बाकी हैं कि अगर कहीं भी गलती कोताही के ऊपर है तो अभी भी अपने आप को दुरुस्त कर लें। और फिर बड़ी ही ख़ास अगर देखें तो आज 16 रमज़ान के हवाले से विलादत है इमाम हसन की, लेकिन थोड़ा सा आगे चलेंगे 2 दिन बाद तो 18 रमज़ान मुबारक को हज़रत अली शेर खुदा जो हैं उनको ज़रब लगती है और ये फिर आगे उनकी शहादत शुरू हो जाती है। लेकिन इन दोनों शख्सियात को देखें तो यहाँ से भी हमारे लिए सबक है। ये खानवादा ही हमारे लिए सबक है। तमाम जो दीन इस्लाम के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिन गुजारने वाले लोग हैं, वो उन सब की ज़िंदगियाँ हमारे लिए बहुत ही सबक आमोज़ हैं। लेकिन हम हैं कि उनके ऊपर अमल कैसे करना है। हमारा मुआशरा, मैं अगर कहूँ तो हर बार ये लगता है कि तनकीद करता हूँ, लेकिन अगर हम देखें बिलशमूल मैं कि बहुत ज़्यादा गलतियाँ कोताहियाँ और हम उन रस्तों से हट चुके हैं जो कि शायद रमज़ान मुबारक हमें आदत होनी चाहिए थी, एक तकवा का लफ्ज़, ताकि तुम तकवा वाले हो जाओ। इसीलिए रमज़ान हम पे और हमारे से पहले जो उम्मतें हैं उनके ऊपर ये फ़र्ज़ किए गए। लेकिन क्या हम ये फ़राइज़ और जो हकूक़ अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं, हम उनका हक़ अदा कर पा रहे हैं? तो हमारे साथ उल्मा की एक गुलदस्ता होगा, उनका तारुफ़ सबसे पहले आपके साथ करवा दूँ, फिर उनसे बात का आगाज़ करते हैं इसी मौजू के ऊपर कि जो बड़ी शख्सियात हैं, मोतबर शख्सियात हैं, उनकी विलादत, उनकी शहादत, उनकी ज़िंदगियाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, क्या सबक हमें मिलते हैं इस रमज़ान के अंदर भी और रमज़ान के, क्योंकि दीन इस्लाम की तकमील, कुरान पाक की तकमील भी इसी रमज़ान मुबारक के अंदर होती है। उलमा कराम का तारुफ़ करवा दूँ बिला किसी ताख़ीर के। मोहम्मद खुबैब हमीद साहब मौजूद हैं, खादिम है जामिया उम्मुल मदारिस की, उम्मुल मदारिस के। उनके साथ आगा मोहम्मद इस्माइल आबदी साहब मौजूद हैं, ख़तीब मस्जिद और इमाम बारगाह हैदरिया अमीनपुर बाज़ार फैसलाबाद हैं। उनके साथ डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन फोरम पाकिस्तान है, जबकि आगे उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद तनवीर राठौर साहब, मसलक अहले सुन्नत जमात बरेलवी से इनका ताल्लुक़ है। आगे उनके मौलाना सईद फ़ज़ल अब्बास काज़वी साहब मौजूद हैं, ख़तीब मस्जिद इमाम बारगाह हैदरिया हैं। तमाम उलमा कराम का शुक्रिया अदा करने के बाद कि उन्होंने आज प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और बड़ा कीमती वक्त है तमाम उलमा का, क्योंकि आज के दौर के अंदर, आज के रमज़ान मुबारक के अंदर जहाँ मौशी हालात भी हैं, माशरती मसाइल भी हैं और इसके इन्हीं माशरती मसाइल के साथ दीनी मसाइल भी बड़े परवान चढ़ते हैं। फैसलाबाद हमेशा से गुलदस्ता रहा है, क्योंकि यहाँ तमाम उम्मत और तमाम उम्मत के अंदर जो मकातब फ़िक्र हैं उनके उलमा यकजा होते हैं, एक आवाज़ बुलंद करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद खुबैब साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। खुबैब साहब, रमज़ान मुबारक मैं तो कहूँगा बड़ी तेज़ी से, ये महीना सबसे तेज़ी से जाता है। अब हमें पता नहीं चला, हम बारिशों के अंदर मौसम को एंजॉय करते रहे, 15 रोज़े गुजर गए, अब अगले 15 निसफ रोज़ों के बाद अगला सिलसिला शुरू हो चुका है। अब रहमत का अशरा गुजर गया, अब ख़ास तौर के ऊपर मग़फ़िरत का चल रहा है। हम किस हद तक और कहाँ खड़े नज़र आपको आते हैं सड़कों के ऊपर, बाज़ारों के अंदर, गलियों के अंदर, हमारे रवैयों के अंदर, और फिर 2 अहम शख्सियात की विलादत और शहादत भी इसी अशरे में आती है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। बिलाल भाई, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ और सिटी 41 चैनल का भी, कि जो लोगों को इस तरफ ध्यान दिलाते हैं और अमर बिल मारूफ़ नही मुनकर का जो अमल करते हैं, ये बहुत बड़ा अमल है और इसी अमल से अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। इसी के ना करने से अल्लाह ताला की नाराज़गी और अल्लाह का अज़ाब आता है। जहाँ तक रमज़ान का ताल्लुक़ है, रमज़ान मुबारक का महीना इतनी अहमियत का हामल था, पर यह था ईमान वालों के लिए। अब ईमान क्या है ये हमें पता नहीं। ईमान वालों के लिए ये महीना ऐसा ही है जैसा कि किसी को सोने की कान के अंदर फेंक दिया जाए या उसको कहा जाए कि इस कान के अंदर से जितना तुम उठा सकते हो उठा लो, ये तुम्हें इतना वक्त दिया जाता है।
جیسے آپ نے فرمایا کہ رحمت کا عشرہ گزر گیا، اب مغفرت کا درمیان آ گیا، اور جہنم سے بری ہونے کا پروانہ لینا تھا، ابھی وہ عشرہ رہ گیا، اور ہمارا وقت جو ہے سارا کا سارا بازاروں کے اندر اور ادھر ادھر کی مصروفیات میں سے گزر گیا۔ ہمیں اس پر بہت سوچ اور بچار کے ساتھ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہم ایمان والے ہیں۔ اگر ہمیں ایمان کا ہی نہیں پتہ کہ ہمیں ایمان کیا ہے اور اس ماہ سیام کا مہینہ کیسا ہے، یعنی ماہ سیام ہے کیا، ابھی تو یہ سوال پیدا ہونے لگ گیا میرے دل میں، بار بار یہ بات آتی کہ ایمان ہے کیا، یہ کن کے لیے فرض کیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کون ہے ایمان والے؟ کتب علیکم الصیام، کیا ہے سیام؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایمان والوں کو۔ ایمان کیا ہے؟ پہلا تو سوال یہ ہے کہ میرے اندر کیا وہ ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات رہی حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن جو آپ کے جگر گوشہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یوم ولادت اور شہادت، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے باعث فخر بھی ہیں اور باعث مشغل راہ بھی ہیں۔ ان کو ہمیں ان کے راستوں پر ہی چلنا چاہیے تھا، انہی کے طریقوں کو لے لینا چاہیے تھا، انہی کے راستوں پر چل کر ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک بہترین نمونہ بننا چاہیے تھا۔ ہم نے کسی کو بھی اپنا آئیڈل نہیں بنایا۔ ہمارے جوانوں نے بھی اگر آئیڈل بناتے تو نوجوانوں کے آئیڈل حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام ہوتے، اور انہی کے ہمارے جوان سپہ سالاروں کے آئیڈل حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوتے۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی دیکھ لیں تو تب بھی ہمارے حکمرانوں کے آئیڈیل بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوتے۔ جس طرح کا انصاف کا وہ ترازو یا انصاف کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے رائے لے لیا کرتے تھے، تمام خلفاء ان سے پوچھتے تھے کہ علی یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اس کو کس طرح کرنا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے بھی جسٹس کو چاہیے کہ جب نہ سمجھ آئے تو ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، قرآن پاک ہے، حدیث شریف ہے، صحابہ کی زندگی ہے، ہم اس سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر لیں۔ میں آگے بڑھوں گا، آغا محمد اسماعیل عابدی صاحب کے پاس چلوں گا۔ خبیب صاحب نے بہت خوبصورت جملہ بولا کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم نے سیکھنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے۔ ہم ایمان والوں والے جو جملہ بولا بڑا خوبصورت تھا کہ ہم وہی بات ہوئی، ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ماننے کے لیے میرے خیال میں کہیں بھی تیار نہیں ہے۔ آغا صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ایام گزر رہے ہیں، بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے ان 15 روز میں کیا کوتاہیاں ہیں اور کہاں تک ٹھیک ہونا ہے؟ آپ کی تو جو امام بارگاہ ہے وہ عین وسط میں ہے بازاروں کے، آپ تو روز کی رونقیں دیکھتے ہوں گے کہ لوگ معاشی مشکلات میں ہیں، بہت سارے مسائل میں ہیں، لیکن پھر بھی رخ نہیں ہو رہا جدھر ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بلال بھائی، میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ رمضان المبارک میں بہترین علماء کرام کو اور مجھ جیسا حقیر کو بھی بلا کے تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک ہدایت کے لیے اور ایک اسلام رمضان سمجھانے کے لیے ہمیں دعوت دی گئی، اس پہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ بلال بھائی، بات یہ ہے کہ خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر کے رات کو نازل کی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتہ لیلۃ القدر کی راتیں کیا ہوتی ہے؟ خداوند کریم اس کے جواب میں بھی خود فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ ایک رات، لیلۃ القدر کی رات۔ تو یہ رمضان کی بات ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے جس طرح ہمارے قبلہ صاحب نے بھی فرمایا، بہترین موقع، بہترین فرصت دی خداوند کریم نے یہ رمضان المبارک کی شکل میں کہ انسان اگر تم خطاکار ہو، گناہگار ہو تو آؤ میری درگاہ میں روزہ رکھ کر، مسجد میں آ کر، جائے نماز پر آ کر، نماز کی شکل میں، دعا کی شکل میں میری درگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، میں تمہارے تمام گناہ مٹا دوں گا، تمام گناہ معاف کر دوں گا، اور تیری ہر دعا میں سنوں گا اور میں قبول کروں گا۔ یہ موقع دے رہا ہے۔ تو رمضان المبارک ابھی یہ 15 دن گزر گیا،
15 दिन और बाकी है, फिर भी फुर्सत है। मैं तमाम मुसलमानों से एक सवाल करना चाहता हूँ, इस रमज़ान मुबारक में कुरान की एक आयत पढ़ें तो आम दिनों में 50 आयतों की तिलावत करने का सवाब है। अगर इस रमज़ान मुबारक में 5 आयतों की तिलावत करे तो दूसरे महीनों में कुल कुरान मुकम्मल करने का सवाब है। आए कितने मुसलमान हैं, कितना इंसान है, कितने बंदे होंगे जिसने कितने मरतबा कुरान इस रमज़ान मुबारक 15 दिनों में तिलावत करके ख़त्म कर चुके होंगे? पहला सवाल ये। और कितने मुसलमान होंगे या बंदे होंगे जो आशिकान खुदा, आशिकान मुस्तफ़ा होंगे कि जो कितनी दुआएं आए, दुआएं अबू हमज़ा सोमाली की तिलावत की, दुआएं कुमेल की तिलावत की, दुआएं मुजीर की तिलावत की हो, दुआएं इस्तबशीर की दुआ की हो, दुआएं कुमेल की तिलावत की हो, यानी कितनी दुआओं की तिलावत की जो परवरदिगार आलम के दरगाह में राज और नियाज़ के लिए पढ़ी जाती है। मख़सूसन ये जो 3 दिन है 13, 14 और 15 रमज़ान मुबारक के लिए मख़सूस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर ये 3 दिन 13, 14, 15 रमज़ान मुबारक को दुआए मुजीर की तिलावत करे, अल्लाह के रसूल यानी रहमत लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन है, जिस पर जब तक ईमान ना हो हम मुसलमान ही नहीं होते हैं, वह अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर ये 3 दिन दुआए मुजीर की तिलावत की जाए तो अगर उस बंदे का गुनाह रोए ज़मीन पर रेत के ज़र्रों से ज़्यादा हो और रोए ज़मीन पर दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा गुनाह हो, और अगर उसका गुनाह आसमान के सितारों के तादाद से ज़्यादा गुनाह हो, तो खुदा, अल्लाह के नबी फरमाते खुदावंद करीम का यानी ये वादा है बंदों के साथ, अगर दुआए मुजीर पढ़िए 3 दिन तमाम गुनाह अल्लाह मुआफ़ कर देगा। तो आए कितने बंदगान हैं जो ये 3 दिन में दुआए मुजीर की तिलावत की हो, जो अल्लाह के नबी को हाँ फरमाया हो, हाँ कहा हो। मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। आगे डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब हैं, उनकी तरफ बढ़ूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अल्लाह को बड़े अमूमन मेरा ये सवाल ख़ुद से भी होता है कि आज हम माशरे में देखें तो सब कोई कहते हैं मेरे लिए दुआ करना, ये तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन वो लोग जो अमूमन अब कह रहे हैं वो ख़ुद नहीं रुजू कर रहे, वो अल्लाह को ढूंढ रहे हैं। अल्लाह शारक से ज़्यादा करीब है, लेकिन रमज़ान आ गया है, ये बाबरकत महीना आ गया, अभी भी हम तलाश करते फिर रहे हैं, मुश्किलात में परेशान हैं। उसने कहा था, हज़रत अली की अगर बात करते हैं तो खजूरें पड़ी थी तो उन्हें बांट दी कि कल का मेरे रब ने वादा किया कि कल की तुमने टेंशन नहीं लेनी, एक मिसाल दी। लेकिन हम आज का नहीं, हम सोचते ही कल का है कि कल कैसे होगा। क्या आप ये समझते हैं कि आज के इस रमज़ान में हमें ये फ़ैसला कर लेना चाहिए, तय्युन करना चाहिए कि अगले आने वाले दिनों का फ़ैसला अल्लाह के सुपुर्द करें और जो मौजूद है उसको एक बेहतरीन ज़िंदगी के तौर पर गुजारें? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं पूरी उम्मत मुसलमान को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलाम, उनकी विलादत बासादत आज के दिन हुई, तो मुसलमानों के लिए बच्चे से लेके बड़े तक यही शख्सियात जो हैं वो हीरोज़ हैं, वही आइडियल्स हैं, सारे नौजवान होंगे और ये उनके सरदार होंगे, जो है ना वो मशाल राह हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनके नक्शे कदम पर चलें, और हमें खुशी है कि हम जो हैं अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो ये मेरी दुआ भी है कि अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो दूसरी बात, बिलाल भाई, माह रमज़ान ने सबसे ज़्यादा गुजर गया है। माह रमज़ान जो है असल में ये एक ट्यूनिंग है इंसानों की, लेकिन ट्यूनिंग हो नहीं रही। गाड़ी की हम ट्यूनिंग करवाएं ना, तो ट्यूनिंग अगर सही ना हो तो हम कहते हैं कि यार ये मिस्त्री ने बहुत ज़्यादती की है हमारे साथ, ट्यूनिंग नहीं हो रही, मिसिंग कर रही है गाड़ियाँ। तो गाड़ियाँ मिसिंग कर रही हैं, जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है, मुनाफाखोरी भी है, लोगों की खाल भी उधेड़ी जा रही है, और मतलब बाज़ारों में आप देख लें, मतलब झूठ बोला जा रहा है, मिलावट की जा रही है, और
حد سے زیادہ جو ہے وہ منافع خوری کی جا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ احساس کا مہینہ ہے ماہ رمضان، یہ احساس کا مہینہ ہے، یہ ہمیں ہمدردی کا، خیر خواہی کا اور غم خواری کا سبق دیتا ہے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا سبق دیتا ہے۔ تو جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا، اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ تو سبق سیکھیں۔ نصف سے زیادہ گزر چکا ہے، یہ نیکیوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری اس سے باز آئیں، اور ہمارے دل میں احساس ہو کیوں اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، کہ اللہ کے خزانے میں کوئی رزق کی کمی ہے؟ یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ بھوک جب انسان کو لگتی ہے تو پھر اس کا مطلب وہی جانتا ہے نا جس کو بھوک لگتی ہے۔ تو ہم خود پیٹ بھر کر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں یہ بات کہہ دی کہ جس بندے کا ہمسایہ بھوکا سو جائے اور وہ بے شک پھر ساری رات نماز پڑھتا رہے، کوئی نماز نہیں ہے اس کی، یعنی ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی بلال، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کم از کم اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو صحابہ کی تعلیمات ہیں، جو خلفائے راشدین کی تعلیمات ہیں، ہم ان پر عمل کریں۔ اور ماہ رمضان، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں بات کر کے بات ختم کر دوں، کہ آپ نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے، اللہ اس کو موقع دیتا ہے نا، اور وہ اپنے اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہ بخشوا کے جنت کا مستحق نہیں بن جاتا، وہ تو بڑا بد نصیب ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اللہ کے پیغمبر نے بھی اس پر لعنت فرمائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں ہمارا شمار کہیں نہ ہو جائے، بلکہ ہم اللہ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہریں، اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم رمضان کے مقصد کو سمجھیں۔ میں آگے مولانا محمد تنویر راٹھور صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ ایک لفظ یوز کیا لوٹ سیل، اور دوسری طرف اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ جس در پہ میں چاہوں گا میرا خاتمہ ہو جائے، وہاں سے اگر لعنت آ جائے تو کیا بدبختی ہوگی میری۔ اور وہ لوگ، میں نے رمضان سے پہلے یاد ہے، اب دونوں دوستوں کے ساتھ نشست تھی تو میں نے کہا تھا لوگ کسی بھی عذر کے بغیر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ ان سے پوچھیں، ایک دوست مجھے ملا تو وہ کہتا ہے میں آپ سے چھپتا پھر رہا ہوں کیونکہ میں نے کھانا تھا اور آپ بستی بہت کرتے ہیں۔ میں کہ یار مجھ سے چھپ رہے ہو، ایک دن جس شخصیت کے سامنے پیش ہونا ہے ہم اس سے کیوں نہیں چھپ رہے؟ ہم ایک بار روزہ تو رکھ کے دیکھیں، لوٹ سیل، اور دوسری طرف اس کا عذاب بھی بتایا گیا۔ اگر جیسے آغا صاحب نے کہا کہ ڈبل ثواب مل رہا ہے تو ڈبل گناہ بھی ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلے شکریہ بلال بھائی، بات جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اور دیگر صاحبان نے کی ہے، یقیناً بات یہی ہے کہ اس وقت ہر بندہ مشکل میں گرا ہوا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے، اور ان مسائل کا حل صرف اور صرف دین اور رب کی پناہ اور رب کے نبی کے ساتھ محبت اور اہل بیت اطہار، اس خاندان کے ساتھ پیار اور اس کے ساتھ وفا ہے۔ ہم وہ محبت، وہ سکون، وہ عزت، وہ وقار، وہ سب کچھ ڈھونڈنے کے لیے بازاروں میں نکل پڑے ہیں۔ دیکھیں یہ رمضان المبارک کی ببرکت گھڑیاں، اور یہ وہ عظیم گھڑیاں، وہ مقدس لمحات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کی جو بھی دعا کرنے والا ہے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ بندہ جیسا بھی ہو، جس طرح بھی، دیکھیں یہ جس طرح لوٹ سیل ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا کہ پورا سال میری طرف نہیں آیا، نہ فرمانی کی، لیکن رمضان کا مہینہ ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ جب بندہ اس میں میری طرف رجوع کرتا ہے، اور مقصد کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بے شک۔ مولانا سید فضل عباس کاظمی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ کاظمی صاحب کیسے دیکھتے ہیں تلخ رویے؟ رمضان جیسے روزہ جو ہے وہ تو ہمیں سکھاتا ہے کہ سڑک پہ جا رہے ہیں تو کسی نے کر دیا، تھوڑا سا احترام کر لیں، صبر کر لیں، تحمل، بھوک نہیں ہے صرف۔ دوسری طرف یہ کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے، اندازہ ہو جائے کہ اس کا ثواب کتنا ہے، تو بندہ اپنے رب سے کہے 12 مہینے ہی یا اللہ روزے ہی رہیں، یہ رمضان کا مہینہ ختم ہے، لیکن اللہ نے محدود رکھا تاکہ تم انہی ایام میں پورے سال کی نیکیاں لے لو، لیکن پھر بھی کہاں کھڑے نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سٹی 41 کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جب بھی کوئی بہت سارے اہم مواقع ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح علماء کو جمع کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین پیغام کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو خدا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی برکات و سعادت کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ بلال بھائی، بہت خوبصورت آپ کے سوال ہیں کہ یہ ماہ مبارک صیام ہے،
اللہ کی جو ہے رضا کے حصول کا مہینہ ہے۔ تو اصل میں جو بار بار یہ بات ہو رہی ہے تقویٰ، یعنی جو خدا ہم سے جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے اس کا وہ کام پورا کریں، اور جس سے دور رہنے کی ہمیں حکم دے رہا ہے اس سے بچیں۔ یہی تقوی کی ایک علامت ہے۔ بہت ساری علامتیں ہیں لیکن اختصار کے ساتھ، تو اصل میں خدا ہر وقت اپنے بندوں کی سنتا ہے خدا، لیکن کچھ ایسے خاص مواقع ہیں جب پروردگار زیادہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے حکم ہے دعا کیا کہ جب بارش ہو رہی ہو اس وقت دعا کریں، اذان ہو رہی ہو اس وقت، تو ایسا تو نہیں ہے کہ جب بارش ہو اس وقت پروردگار سنتا ہے، آگے پیچھے نہیں سنتا، جب اذان ہو رہی ہے پھر سنتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک خدا کا بہترین موقع ہمیں ملا ہے ماہ مبارک کے صیام، جب خدا پوری توجہ کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو ہم بھی جب وہ ہم سے متوجہ ہوا ہے تو ہم بھی کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اپنے اس بیٹے کا تعارف کروایا تھا اور عظمت بیان کی تھی کہ میرا یہ سردار بیٹا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس دھرتی پہ سب سے زیادہ بوجھ تو ان نفرتوں کا ہے جو ہم نے اپنے دل میں دوسروں کے لیے خام خواہ پال رکھی ہیں۔ تو دلوں کو صاف کرنا چاہیے، ہمیں امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے پیار، محبت، اخوت کا سبق دینا چاہیے، احترام کا، تحمل لے کے آنا چاہیے، انسانیت کا، تحمل کا، برداشت کا، اور اثار اور قربانی کا، دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینے کا۔ تو یہ سبق ہمیں ان سے ملتا ہے، یہی سبق ہمیں لینا چاہیے، اور ہم اپنی زندگی میں وہ تبدیلی لے کر آئیں۔ اس رمضان میں آگے عشرہ آ رہا ہے جس میں وہ رات ہے لیلۃ القدر کی، جس میں قرآن کا نزول ہوا باقاعدہ، 1000 مہینے سے وہ بہتر رات ہے۔ تو اللہ سے دعائیں کریں، اللہ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑے۔ رمضان المبارک کی میں بات کر رہا تھا کہ رمضان المبارک میں یہ ہے ایک فضیلت یہ ہے کہ روزہ دار اگر روزہ رکھ کر سانس نکالے، اس سانس کا ایک تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ثواب رکھتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، واجب نماز کے بعد اگر یہ پڑھی جائے تو کتنا ثواب ہے؟ تو امام محمد باقر نے فرمایا ایک تسبیح یعنی 100 دانے بنتے ہیں، ایک تسبیح مکمل کرے تو 1000 نماز نوافل پڑھنے کا ثواب رکھتا ہے۔ تو یہاں پر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ماہ مبارک کے رمضان میں روزہ رکھ کر سانس نکالے ایک تسبیح مکمل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ثواب ہے، یعنی یوں کہوں کہ ایک سانس 1000 نوافل نماز پڑھنے کا ثواب رکھتا ہے، لاکھوں نوافل، لاکھوں نماز۔ یہ ماہ مبارک کے رمضان میں میسج یہ ہے کہ رمضان المبارک میں مخصوصاً ہمارے میڈیا میں جب علماء کرام کو بلائے جاتے ہیں، دیکھو یہ سوچتے ہیں کہ واقعا شیطان اس ماہ مبارک رمضان میں یعنی بند کیا ہوا ہے خداوند کریم نے کہ رمضان مبارک میں شیطان ہے، شیطان تو ماہ رمضان میں بھی کھلا ہوا ہے، آپ بازار میں جا کر دیکھ لیجئے۔ اور رمضان مبارک ختم ہونے کے بعد جب عید آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جو نا ہم سب شیطان بن جاتے ہیں۔ بالکل بالکل، ٹھیک ہے نا جی؟ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور علماء کرام ہیں۔ دیکھو ماہ مبارک رمضان میں آپ جہاں پر یہ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ دیکھیں ایسی لڑکیوں کو علماء کرام کے سامنے بیٹھاتے ہیں۔ میں معذرت اگر کسی کو تکلیف ہو جائے تو، کیونکہ میں ایک عالم ہوں، ایک طالب علم ہوں، یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی کو دلہن بنا کے ایک باتقوی اس طرح کے علماء کے سامنے بٹھا کے بال کو آگے کر کے سینے پر رکھ کر یعنی بہترین لباس و میک اپ کرا کے وہ آغا صاحب کو اسلام سمجھا رہی ہے، آغا صاحب کو رمضان سمجھا رہی ہے، آغا صاحب کو دین سمجھا رہی ہے، کہ آغا صاحب سے سیکھنے کے بجائے وہ لڑکی سمجھا رہی ہے دین کیا ہے۔ اور عید کے بعد وہی لڑکی کیا کرتی ہے سب کے سامنے ہے۔ تو بال چھپانا، حجاب کرنا یہ تو اسلام میں تو واجب تھا، لیکن اس کو فیشن کے طور پر ہم بال دکھا رہے ہیں، اور ہم علماء کرام بھی ماشاءاللہ
اور وہاں سے اینکر بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ لڑکی کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال پر کر بات کریں جی، آپ ادھر ادھر مت دیکھیں. یعنی مجھ جیسے ایک گناہگار عالم ہوں، آبا میں اللہ کے نبی کے لباس زیبتن ہوں، ایک میک اپ کیے ایک لڑکی کو اس کی نظر یعنی ان کی آنکھوں میں ان کے چہرے پر دیکھ کر میں بات کروں تو آخر میں دیوار تو نہیں ہوں، میں پتھر تو نہیں ہوں، آخر میں بھی انسان ہوں. یعنی میں خود شیطان کو بلا رہا ہوں، ثواب دوسروں کو سمجھانے کے بجائے میں خود گناہگار ہو کر اس محفل سے میں نکل رہا ہوں. ایک میسیج ہے آخر بلال بھائی، ایک میسیج ہے. اور دوسری میسیج یہ ہے کہ رمضان المبارک بار بار نہیں آتا ہے. کتنے لوگ رمضان المبارک سے پہلے مر گئے ہیں، مٹی کے نیچے خاک نشین ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرصت دی ہے اس مہینے میں، مخصوصاً آج امام حسن مجتبیٰ سبز قبا لخت جگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہے. تو امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کو سامنے رکھے اور 18 سے لے کر 19 سے لے کر 21 تک مولا کائنات ضربت اور شہادت کا ایام ہے. تو حبل المتون امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی پر مطالعہ کرے کہ آل محمد نے کیسے زندگی گزاری اور مخصوصاً رمضان المبارک میں کیا میسج دیا. تو انشاءاللہ اگر اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر ان کے فرامین پر عمل کرے تو ہماری زندگی بھی انشاءاللہ بہتر سے بہتر گزرے گی. آخر پہ ہمارے محمد خبیب حمید صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی مسجد ام المدارس میں ہمیں آپ نے پروگرام کرنے کا مقصد موقع دیا. آخر پہ آپ کا خوبصورت سا پیغام اس رمضان المبارک کے حوالے سے. ابھی آدھا رمضان گزرا ہے، آدھا باقی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام علماء کرام کی موجودگی میں اور آپ سب حضرات کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ اور حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کے خطبہ کے لیے آپ نے ممبر پر اپنا پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے قدم رکھا پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. جب آپ فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے ایک نئی چیز دیکھی ہے کہ آپ نے اس طرح کیا پھر اس طرح کیا پھر اس طرح کیا. آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی. تو میں نے اس پہ کہا آمین. پھر انہوں نے کہا ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس نے ماہ سیام کو پایا اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی بخشش نہ کروائی. میں نے کہا آمین. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس کے سامنے آیا اور اس نے آپ پر درود پاک نہیں پڑھا یا درود شریف نہیں بھیجا. میں نے کہا آمین. تو بدبختی ہے کہ اگر بھی ہم نے اس 15 دن کے اتنا بڑا میسج آپ کو سٹی 41 کی طرف سے جا رہا ہے اور یہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اگر اب بھی ہم نے یہ فائدہ نہ اٹھایا کہ اللہ سے اپنی بخشش نہیں کروائی، اپنے والدین کو راضی نہ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کو نہ اپنایا تو ہماری ہلاکت میں کوئی تردد نہیں. بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے والدین کی بخشش فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی اللہ بخشش فرمائے. آمین. بہت شکریہ تمام علماء کرام، 5 علماء کرام کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کے آخر پہ حضرت امام حسن کے حوالے سے جو روشنی ہے وہ ڈالی. ہم مسجد کے اندر ہی موجود ہیں. 98ویں رمضان کو بھی ایسے ہی مسجد تھی. حضرت علی جب آئے تھے تو انہوں نے اس شخص کو خود جگایا تھا کہ تمہارے فرض پورا کرنے کا وقت ہوا چلا ہے، وہ ادا کر لو. تو یہ ہمیں صرف یہ نہیں ہے بیسیکلی کہ ہم نے اپنے رویوں کے اندر جو اعتدال لانا ہے، یہ اس کی مثال ہے کہ تلخی نہیں ہے. یہاں گاڑی کوئی آگے سے لے کے تیزی سے گزر جائے تو ہم پیچھے سے جو الفاظات جو القابات سے نوازتے ہیں وہ ایک طرف، خواتین معاشرے کے اندر جو ہم انہیں جگہ نہ دیتے ہیں وہ ایک طرف، ہم معاشرے کو اس حد تک بدنما بدبودار بنا رہے ہیں. میرے خیال میں اس رمضان کا مقصد یہ ہے کہ وہ بدبو کو مکمل طور پہ تعفن کو ختم کر کے اس گلشن کو دوبارہ سے خوشبو والا اور بالکل چہکتا مہکتا بنایا جائے. پروگرام کے آخر پہ کہ خاص طور پر دن باقی ہیں، ابھی بھی مڑ آئیں،
بشمول میں جہاں بھی غلطیاں ہیں کوشش کر لیں. ہم سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن اس کوشش کے بدلے بھی اللہ جو ہے وہ پھر بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی پانا پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے ہم اپنی کوشش کریں, اجر دینے والی میری رب تعالیٰ کی ذات ہے. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.